अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और इसकी पॉसिबल नेक्स्ट मूव क्या होंगी और किस तरफ बिटकॉइन को जाना चाहिए और किस तरफ जाना चाह रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम यूएस स्टॉक जो आज ओपन हुआ है उसके बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में बाइनेंस के हवाले से बड़ी अहम खबरें हमारे पास हैं। तो उसके हवाले से जो फंड है, जो अनसर्टेनिटी है जिसको फंड कहते हैं, वो क्रिएट हुआ है, क्यों हुआ है, उसका क्या बनेगा, उसके हवाले से कुछ अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो हम चलते हैं बिटकॉइन की जानिब जी। बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने 4 आवर चार्ट है जी, ये आपके सामने ओपन है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था और इसने एग्जैक्टली जो हमने आपको पॉइंट बताया था, इसने 18 और 18200 पर एग्जैक्टली स्पाइक दी और स्पाइक देने के बाद एक रीटेस्ट लिया और ये भी हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि ये 18200 और 18K पर एक हैमर लेगी मार्केट और रीटेस्ट लेगी। लेकिन मार्केट ने यहाँ तक एक रीटेस्ट लिया, ये रीटेस्ट लिया है मार्केट ने। लेकिन उसके बाद जैसे ही FOMC डे स्टार्ट हुआ और FOMC का कल 12 बजे जैसे ही पॉल ने मीटिंग की और रिपोर्ट अनाउंस की और 50% जो है बेसिस पॉइंट उसने अप किए, जो कि 2007 के बाद से अभी तक की सबसे ज़्यादा हाइक है, रेट हाइक है इंटरेस्ट में। तो फौरन से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हॉट हो गया है इस टाइम डॉलर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है और सेफ इन्वेस्टमेंट उनको डॉलर नज़र आई। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो फौरन से जो तमाम मार्केट्स हैं, यूके की मार्केट ने फौरन क्रैश किया और उसके बाद अमेरिका की मार्केट ने एक बड़ा डंप लिया, क्रैश हो गई और उसके बाद साथ ही उन मार्केट्स के क्रिप्टो ने भी एक बहुत बड़ा डंप लिया। और अभी इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद, क्योंकि चार्ट पैटर्न इंतहाई हेल्दी था बिटकॉइन का, लेकिन चूंकि मार्केट में FOMC मीटिंग के बाद अनसर्टेनिटी हुई और लेकिन फिर भी मार्केट को बिटकॉइन ने काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया। लेकिन 17600 को बिलाखिर 4 आवर की 4 कैंडल्स ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर अभी जो लास्ट 5 बजे वाली जो कैंडल थी 4 आवर चार्ट और टाइम फ्रेम के अंदर, उसने इसको ब्रेक कर दिया। अभी इस वक्त चूंकि मार्केट के अंदर पैनिक है FOMC को लेकर, तो अभी ये जो आपको पर्पल लाइन नजर आ रही है दोस्तों, ये है हमारी नेक लाइन। ये नेक लाइन है। अगर ये इस लाइन को ये सपोर्ट मिलती रहती है, इस लाइन से इसको सपोर्ट मिलती है, जब तक इस लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है तब तक हम बिटकॉइन को सेफ कंसीडर करेंगे। जैसे ही बिटकॉइन इस पर्पल लाइन से नीचे जाएगा, ये अपनी नेक लाइन को तोड़ देगा। जैसे ही नेकलाइन टूटेगी तो आप एक हैवी डंप देखेंगे ओवरऑल आल्ट कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर। आप दोबारा इसको 16 के रीजन के अंदर बिटकॉइन को जाता हुआ देखेंगे और ये नया लोअर भी बना सकता है, ये नया लोअर भी बना सकता है। तो ये इसको ज़्यादा अहम ये है कि ये नेक लाइन को होल्ड किए रखे, ख्वा जो यूएस स्टॉक है या जो अदर मार्केट्स हैं वो जितना भी डंप लें, ये यहाँ पर इसको होल्ड करके रखे, जो कि अभी तक सो फार सो गुड, अभी तक इसने होल्ड किया हुआ है। तो अभी देखना ये है कि एक जो बेरिश न्यूज़ है वो ये है बिटकॉइन के हवाले से कि ये जो आपको ऑरेंज लाइन 2 नज़र आ रही हैं, ये है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज होता है बुलिश ट्रेंड, लेकिन ये बिटकॉइन के अंदर जब भी राइजिंग वेज बनता है, बुलिश और पैटर्न बनते हैं वो इसके लिए हेल्दी रहते हैं, लेकिन जैसे ही राइजिंग वेज बनता है तो वो हिस्ट्री बिटकॉइन की बताती है कि ये इसके लिए डंप का बाइस बनता है राइजिंग वेज। लेकिन देखना है कि इस दफ़ा भी ये हिस्ट्री रिपीट करेगी। हिस्ट्री कैसे बताती है, ये राइजिंग वेज एक बना है, तो अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है जी। ये देखें आप, ये एक राइजिंग वेज यहाँ पर डेवलप हुआ, ये राइजिंग वेज बना और मार्केट ने बहुत बड़ा डंप लिया, मार्केट ने एक ह्यूज डंप लिया। आप देखते जाएं, ये एक जी, ये एक और राइजिंग वेज यहाँ से बना। ये जितने भी राइजिंग वेज हिस्टोरिकली डेवलप हुए हैं वो मैं सारे आपको दिखा देता हूँ जी। एक राइजिंग वेज बना और यहाँ से मार्केट ने एक बहुत बड़ा डंप लिया
جی یہ ایک رائزنگ ویج بنا اور یہاں سے مارکیٹ نے ڈمپ لیا اور ڈمپ کے ساتھ ہی لونا کریش ہوا اور مارکیٹ نے بہت زیادہ ڈمپ لیا اور بڑی فڈ کریٹ ہوا. جی اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں جتنے بھی اس کے اندر دوستو جو رائزنگ ویج بنتا ہے، رائزنگ ویج جو ہسٹوریکلی بتاتا ہے کہ یہ جب بھی رائزنگ ویج بنتا ہے تو وہ بٹ کوائن کے لیے جو ہے وہ کوئی اتنا سود مند اور اچھا ثابت نہیں ہوتا، بٹ کوائن کے لیے بیرش ثابت ہوتا ہے. 4 سے 5 دن یا ویک، پورا ویک کی ایک کی محنت جو ہے وہ ایک ہی سپائک جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے اور وہ ایک نئے ریجن کے اندر اس کو واپس پرائس کو لے جاتی ہے. لیکن جب تک یہ نیک لائن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، نیک لائن ہولڈ کرنا بی ٹی سی کے لیے بہترین رہے گا اور آلٹ کوائن کے لیے بھی صحیح رہے گا. جیسے ہی یہ نیک لائن یہ پرپل لائن کو توڑے گا، نیچے کی جانب جائے گا، تو آپ ایک بڑا مارکیٹ کے اندر ڈمپ دیکھیں گے اور مزید فڈ مارکیٹ میں کریٹ ہو جائے گا. جی تو اگر ہم یو ایس اسٹاک کی جانب جائیں تو یو ایس اسٹاک کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جی یہ یو ایس اسٹاک اوپن ہو رہا ہے، یہ اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں. جی تو یہ یو ایس اسٹاک ہے جو آپ کے سامنے آ چکا ہے. جی آپ یہ دیکھیں یو ایس اسٹاک جو ہے اس نے اوپننگ ہی بیرش کی ہے، انتہائی بیرش. آپ یہ دیکھیں ہمارا جو لوور ہائی ہے یہاں پر تقریباً 2 ویک سے زائد اس نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی، یہاں سے لے کر یہاں تک، لیکن یہ اسے بریک نہیں ہو پایا. جو رات ایف او ایم سی کی میٹنگ تھی اس نے یہاں پر 2 اٹیمپٹ کی، 1 اٹیمپٹ، یہ 1 ڈے کینڈل ہیں 2، تو ایک یہ کینڈل اور ایک یہ کینڈل اس نے یہاں سے ریجیکشن لی، ہماری یہ لگائی گئی جو اورنج لوور ہائی ہے، اور ایک ہیوی ریجیکشن آپ نے دیکھی اور اس نے 4000 نے ایک لائٹ سپورٹ اس کو دی، لیکن یہ اس نے بریک آؤٹ کر دیا. لیکن آج کی جو اوپننگ ہے دوستو وہ بڑی بیرش ہوئی ہے. 3950 سے آج کی اوپننگ ہوئی اور اس ٹائم سے لے کر اب تک جو ہے ہمارے لگائے گئے جو بیرش زون ہے، ایک اچھی سپورٹ جو اس ٹائم بنی ہوئی ہے اس کی، یہ باکس وہاں پر مارکیٹ آ چکی ہے. یہاں پر کچھ دیر سپورٹ کے بعد اگر مارکیٹ زیادہ ڈمپ لیتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بٹ کوائن جو ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر پائے گا. اگر یہ مارکیٹ یہاں سے اس باکس کو بھی کراس کر دیتی ہے اور یہاں سے ایک اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کرتی، یہاں سے سپورٹ اس کو مارکیٹ کو نہیں ملتی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو بٹ کوائن ہے، جو کرپٹو کرنسی ہے، جو آلٹس ہیں جتنے بھی، وہ سارے ڈمپ کریں گے اور تیزی کے ساتھ ڈمپ آپ کو نظر آئے گا اور بٹ کوائن اپنی یہ والی جو نیک لائن ہے اس کو توڑ دے گا. تو یہ اپڈیٹ تھی جی مارکیٹ کی. ابھی ہم چلتے ہیں نیوز. ہاٹ نیوز کیا ہے جی؟ ہاٹ نیوز یہ ہے کہ جی یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی پہلے بھی کہ جو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس نے جی مختلف انہوں نے رائے دی ہیں، سپلٹ ہیں. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہ سپلٹ ہوا ہے کہ ہم بائنینس کو اور جو سیزی بائنینس ہیں ان کو ہم چارج کریں کرپٹو ورلڈ میں. جو انہوں نے ان کے حوالے، ان کو لگتا ہے کہ اس نے جو آڈٹ کیا ہے وہ آڈٹ ٹھیک نہیں ہے اور مختلف قسم کی ہیرا پھیری اور 2 نمبریاں اس نے کی ہیں. جی سم جو ڈوج کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، ایویڈنس ہیں ان کے پاس اور وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ چارج کریں اگینسٹ ایگزیکٹو انکلوڈنگ سیزی بائنینس جو ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مکمل ایگزیکٹو ٹیم ہے اس مکمل کو ہم چارج کرنا چاہتے ہیں. کچھ جو ڈوج کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے جی یہ ڈوج. تو ڈوج کے افیشلز ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی وہ اپنے اٹارنیز کے ساتھ اور مکمل انہوں نے ایک ڈاکومنٹیشن تیار کی ہے، لیکن مکمل جو ڈوج کا وہ پینل ہے وہ اس پر ایگری نہیں ہے. اس کے حوالے سے مزید جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر بائنینس ایک بڑا جو ہے وہ کرپٹو کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 ایکسچینج ہے، اس سب سے زیادہ اس وقت جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے بائنینس. تو اگر بائنینس کو کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کرپٹو آلموسٹ ڈیڈ ہو جائے گا. کرپٹو پھر دوبارہ اٹھنا کرپٹو کے لیے مشکل ہوگا، کرپٹو پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا. یہ تو ایک بات ہے جی جس کو ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے.
لیکن ان کا جو پروف آف ریزرو کے حوالے سے انہوں نے کچھ دن پہلے ایک اچھا سٹیپ لیا تھا سی زی بائنینس نے. یہاں پر انہوں نے آڈٹ بھی ایک شیئر کیا تھا, آڈیٹڈ پروف آف ریزرو. لیکن اس کے حوالے سے بھی ابھی فنگرز کھڑی ہو گئی ہیں. کچھ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ صرف ایک سی زی کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کو بس لائک نہیں کرتے کچھ لوگ, تو اس حوالے سے وہ اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں, حالانکہ بات اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے نہیں. ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے آڈٹ رپورٹ جو پروف آف ریزرو کی شیئر کی ہے, مختلف قسم کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے, اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ رپورٹ مکمل آڈٹ نہیں ہے, اور انہوں نے مکمل جس طریقے سے آڈٹ کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے آڈٹ انہوں نے نہیں کیا, اور یہ ایک فرجری کا باعث بنے ہیں سی زی. اس حوالے سے جو بلیک راک والے ہیں, جن کا پوری دنیا میں جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے بلیک راک, تو ابھی تک نمبر 1 اس پہ ہیں. آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ اکانومی جو ہے پوری دنیا کی اس کو ہولڈ وہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنا انالیسس دیا تھا, ان کا جو سی ای او تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ایف ٹی ایکس ہے اس کے فیل ہونے کی وجہ ہے ایف ٹی ٹی ٹوکن. اگر وہ اپنا ایف ٹی ٹی ٹوکن نہ بناتے تو ایف ٹی ایکس کولیپس نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے بائنینس کو بھی کے لیے بھی یہی کہا کہ بائنینس بھی جب کبھی فیل ہوگا تو وہ اپنے بی این بی ٹوکن کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ وہ بی این بی ٹوکن کو اتنا زیادہ اس کو کمرشلائز کرتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے جنریشن حاصل کرنے کے لیے اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ یو ایس ڈی ٹی کی جو ایکچوئل اماؤنٹ ان کے پاس ہونی چاہیے, جو ڈالر کی ایکچوئل اماؤنٹ ان کے پاس ہونی چاہیے پروف آف ریزرو کے طور پر, وہ ان کے پاس نہیں رہتی, اور جس کی وجہ سے جب ان کا آڈٹ ہوتا ہے, جب ان کو شو کرنا ہوتا ہے, جب ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں زیادہ, تو وہ کلیپس کر جاتے ہیں, جیسے کہ ایف ٹی ایکس کر گیا. تو جیسے ہی کوئی مشکل ٹائم آئے گا تو یہ بائنینس بھی کلیپس کر جائے گا, کیونکہ اس کا بی این بی ٹوکن ہے. تو بائنینس نے ایک اچھا قدم لیا تھا یہ والا, کہ انہوں نے پروف آف ریزرو بنا دیا تھا کہ یہ ہمارا بی این بی ٹوکن ایک الگ سے ہے, لیکن ہم پروف آف ریزرو بناتے ہیں کہ جب کبھی مشکل ٹائم آتا ہے تو ہم اس میں ہمارے پاس اتنا ڈالر موجود ہو کہ ہم اس جھٹکے کو ہم برداشت کر سکیں. تو ایک بڑی ایکسچینج ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے لیا. تو جی یہ کچھ پازیٹیو ہے. تو ابھی ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل کیا ایسا ہو سکتا ہے. جی ابھی ہم کوائن مارکیٹ کیپ پہ جاتے ہیں, اس کے اندر ایکسچینجز کا سیکشن ہے, وہاں پر آ گئے ہیں ہم. جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو بائنینس ہے جی پہلے نمبر پر, اور اس نے ساتھ اپنی رپورٹ جو ریزرو ڈیٹا ہے وہ بھی اس نے ایکسچینج ریزرو ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس نے دیا ہوا ہے. ابھی انہوں نے جی جو کوائن مارکیٹ کیپ ہے وہاں پر اس کی جو رینکنگ ہے وہ ہے 9.9, رینکنگ نمبر 1, سکور جو ہے ان کا ٹوٹل رینکنگ کا وہ ہے 9.9 10 میں سے. تو یہ جی ٹریڈنگ والیوم ہے, آپ دے سکتے ہیں جی بلینز آف ڈالرز ہے. تو یہ پہلے نمبر پہ ہے. دوسرے نمبر پر ہے کوائن بیس. ابھی اگر ہم بائنینس کے اندر جاتے ہیں, بائنینس کو اوپن کرتے ہیں, تو اس ٹائم جو سپوٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے جو بائنینس کے اندر, جو صرف یہ آپ دیکھیں جو بائنینس میں صرف سپوٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, وہ اگر آپ بٹ کوائن میں کنورٹ کریں اس ٹریڈنگ کو, تو 7 لاکھ تقریباً 42,000 بٹ کوائن بنتے ہیں. اگر ہم اس ویلیو کو بٹ کوائن میں کنورٹ کریں تو 7,42,000 بٹ کوائن بنتا ہے, جو کہ ابھی تک کا جتنی بھی ایکسچینجز ہیں کرپٹو کی ان میں سب سے زیادہ ہے, نمبر 1 ہے. اور ٹوٹل ایسٹس بلینز آف ڈالرز ہے, 51 بلین سے زائد ان کا جو ہے ٹوٹل ایسٹس ہیں. تو اتنی بڑی اگر ایکسچینج کو کولیپس کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ مکمل جو اکانومی سسٹم ہے ایک دفعہ دنیا کا وہ بیٹھ جائے گا, ڈالر کریش کرے گا, یو ایس ڈی ٹی کریش کر جائے گا, سٹیبل کوائنز کریش کر جائیں گے, اور بٹ کوائن مکمل آلس جتنے ہیں وہ سارے ڈیڈ ہو جائیں گے. آلس کوائنز سارے آلموسٹ ڈیڈ ہو جائیں گے. جتنے سٹیبل کوائنز ہیں سارے اپنا آل ٹائم لو کی جانب چلے جائیں گے, اور ایک دفعہ ریکور کرنا کئی سالوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ایسا جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہوئے بھی کر نہیں پائیں گے یہ سب کچھ. اور ابھی تک فی الوقت تک جو سی زی بائنینس ہیں وہ ابھی تک تعاون کر رہے ہیں. گو کہ انہوں نے یو ایس بائنینس جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے ایگزٹ کر دیا, اور انہوں نے اپنا تمام جو سیٹ اپ ہے وہ دبئی کے اندر
لے آئے ہیں اور مکمل جو سیٹ اپ ہے وہ انہوں نے دبئی میں اپنا سیٹ اپ کر لیا ہے، تمام جو بھی ان کا نیٹ ورک سیٹ اپ تھا وہ کر لیا ہے۔ اور ویسے ایکسچینجز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں وہ سارے آن لائن ہوتے ہیں، ان کا کوئی پراپر ایز فیزیبلی جو ہے، اگر آپ کہیں کہ فزیکل کوئی آفس نہیں ہوتا، تو یہ ریموٹلی ورک کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ بائنینس جو ہے وہ سروائیو کرے گی، اور اس کو چاہیے کہ وہ ریگولیشنز میں مکمل بھرپور جو ہے وہ تعاون کرے اداروں کے ساتھ، کیونکہ ریگولیٹریز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ہونی چاہیے، ہر ایکسچینج کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ابھی تک فی الوقت تک لگتا نہیں ہے۔ لیکن اگر دوستو یہ ہو جائے بائنینس، تو اس کے لیے ہم نے پریکاشنز کیا لینے ہیں، کیونکہ ایف ٹی ایکس بھی تو کریش ہوا، وہ بھی تو نمبر 2 پہ تھا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس اس وقت جو اوور آل ایف ٹی ایکس کے بعد سے صورتحال جو ڈیولپ ہو چکی ہے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، جو کہ میں کر چکا ہوں، آپ کو بھی کر لینا چاہیے، کہ وہ یہ ہے، اور میں نے یہ اس سے پہلے بھی آپ کو ایف ٹی ایکس کلیپس کے بعد بھی آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کی جو سیونگ آلٹ کوائنز ہیں، بٹ کوائن، جتنی بھی آپ کی کرپٹو سے ریلیٹڈ جو انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ، وہ تمام ہولڈنگ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ ایک اپنے والیٹ کے اندر لے جائیں۔ جو آپ نے ڈے ٹریڈ نہیں کرنی جس سے آپ نے وہ وہاں سے آپ ایگزٹ کریں اور ایک اپنے سیف والیٹ میں لے جائیں۔ آپ اس میں بائنینس کا والیٹ جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے اندر اس کو لے جائیں۔ جو بائنینس کا والیٹ ہے اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ والیٹ، تو آپ اس کے اندر اپنی ساری تمام انویسٹمنٹ جو ہیں وہ لے جائیں۔ آپ کی ہوگی، آپ کا کوائن ہوگا، وہ کوئی بھی نہیں لے پائے گا آپ سے، تو آپ وہاں سے اس کو ٹریڈ کر سکیں گے۔ لیکن جو آپ نے ڈیلی ٹریڈنگ کرنی ہے، وہ آپ نے ایکسچینج کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، وہ آپ اتنا سرمایہ تھوڑا سا رکھیں کہ جو اگر آپ کا کوئی مشکل آ بھی جائے تو آپ کا کچھ عرصے کے لیے اگر سٹک ہو تو وہ والے جو یو ایس ڈی ٹیز ہیں وہ صرف سٹک ہوں، اور آپ ڈیلی ٹریڈ میں اس سے ٹریڈنگ کرتے رہیں اور ارننگ کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بی این بی ٹوکنز موجود ہیں تو بی این بی ٹوکنز کے لیے یہ بیرش نیوز ہے، کیونکہ بی این بی ٹوکن کا جتنا سرمایہ ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا اگر بی این بی بائنینس کولیپس کرتا ہے۔ گو کہ مشکل ہے، لیکن ہونے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایف ٹی ایکس بھی کولیپس ہوا تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بی این بی ٹوکن لیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا جو حل ہے میرے نزدیک، آپ کو چاہیے یہ کہ بی این بی ٹوکن جو ہیں ان کو آپ کنورٹ کر لیں ایتھیریم پر۔ ایتھیریم کی جو اس وقت پرائس ہے وہ آپ کو بی این بی سے کہیں زیادہ فائدہ دے گی، اور ایک ایتھیریم جو ہے وہ 18 to 20% ڈومیننس ہے بٹ کوائن کے بعد سب سے بڑا ڈومیننس رکھنے والا کرپٹو کا کوائن ہے۔ تو یہ اگر کولیپس کرتا بھی ہے تو جلد سب سے پہلے یہ ریکور ہونے والوں میں، کیونکہ اس کی اپنی ایک ڈومیننس ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو آپ ایتھیریم کے اندر اپنے بی این بیز کو کنورٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں۔ جو مین ہے، سب سے پہلے کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام جو انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ نے وہاں پر کی ہوئی ہے کسی بھی ایکسچینج میں، اس وقت آپ نے کسی بھی ایکسچینج میں کی ہوئی ہے، کیونکہ جب بائنینس اگر کریش کرتا ہے تو باقی کی ایکسچینجز بھی نہیں رہیں گی، وہ ساری ایکسچینجز جو ہیں وہ کریش کر جائیں گی۔ تو آپ اپنا ڈیٹا اپنا تمام والیوم، تمام اپنے سرمایہ وہاں سے نکال لیں اور اس کو کسی بھی والیٹ میں، آپ کے پاس ہارڈ ویئر والیٹ ہے وہاں لے جائیں، آپ کے پاس سافٹ ویئر والیٹ ہے وہاں پر لے جائیں۔ تو ایک بائنینس کا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرسٹ والیٹ، آپ نے وہاں لے کے جانا وہاں لے جائیں، اور اس والیٹس کے اوپر میں آپ کو ایک سافٹ ویئر والیٹ جو ہیں جو تاکہ آپ سب کی ایکسیس میں ہوں، آپ کو میں ایک ابھی اس کے بعد ایک ویڈیو بنا کے دوں گا، اور اس کے اندر میں صرف والیٹس کا آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا والیٹ کتنا بہتر ہے اور آپ کس والیٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور کیسے۔ جی اب تک کے لیے یہ اپڈیٹ تھی، جی اجازت دیں، اللہ حافظ۔